अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। जी बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मीर तकी मीर की गज़ल पढ़ी थी और उसमें गज़ल मक्ता मतला की डेफिनेशन मैंने कहा था पढ़ाई थी और कहा था कि इसको याद कर लें अच्छी तरह। और आज हमने अशार की तशरीह करनी है, तो इसके लिए आपको नोट्स खोलना पड़ेंगे। लेकिन नोट्स खोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो लवाज़मात कॉपी पे जिस तरह काम करना है या पेपर में जिस तरह करना है वो ये तरीक़ाकार है कि आपने सबसे पहले बताना है कि ये शेर नंबर कौन सा है। तो अभी मैं शेर नंबर 1 लिखा है, इसलिए ऊपर लिखा हुआ है शेर नंबर 1। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है। आपने इस शेर की तशरीह करनी है। अब तशरीह करने का तरीक़ाकार क्या है कि आपने सबसे पहले ये बताना है सिनफ़े अदब। सिनफ़े अदब यानी अदब की ये कौन सी किस्म है, तो ये गज़ल है, यानी ना नज़म है ना मरसिया ना कसीदा है, ये क्या है, गज़ल है। शायर का नाम है मीर तकी मीर, और मीर तकी मीर इस तरह लिख के आपने ये ऊपर उसका तखल्लुस का निशान लगाना है। तखल्लुस का साइन इस तरह लगता है। इसके बाद माखज़। माखज़ का मतलब है कि ये कहाँ से ली गई है, कहाँ से अख्ज़ किया गया है इसको, तो ये कुलियात मीर दीवाने अव्वल से ली गई है। अब इसके बाद तशरीह करनी है आपने। तो तशरीह करने के लिए आपने क्या करना है, ये देखें, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा गया है। वो बिलाशुबा गज़ल के बादशाह हैं। उनकी शायरी में दुख, दर्द, गम, अलम, खुलूस और सादगी पाई जाती है। और फिर इसके बाद आपने तशरीह तलब शेर में शायर क्या क्या कह रहा है वो आपने अपने नोट्स पर से देखें तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए आपके नोट्स हैं। नोट्स का पेज नंबर 169 खोलें। अशार की तशरीह हेडिंग दी हुई नज़र आ रही है आपको। तो इसमें आपने इस तरह आगाज़ किया हुआ है। तो आपने जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि इस तरह आपने करना है आगाज़ किसी भी शेर की तशरीह, यानी मीर तकी मीर के किसी भी शेर की तशरीह आपने इस तरह शुरू करनी है। और ये जो यहाँ पर बताया गया है कि मीर तकी मीर को गज़ल का बादशाह कहा जाता है, यहाँ थोड़ा सा एक सेंटेंस का इजाफा करके बताया गया कि मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा गया है। वो बिलाशुबा गज़ल के बादशाह हैं। इनकी शायरी में दुख, दर्द, गम, अलम, खुलूस और सादगी पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये देखें यहाँ पे इसी तरह बताया गया है। आपने ये, जबकि यहाँ पे शेर नंबर 1 नीचे जाके लिखा है, इसको पहले बताया गया है, तो ये काम नहीं आपने करना। आपने इसी तरह जिस तरह उसमें नोट्स में लिख के मैंने बताया कि तशरीह की हेडिंग दे के तो फिर वो सब कुछ लिखना है। तो ये देखें यहाँ पे ये जो लाइनें हैं ना ऊपर लिखी हुई, ये आपने तकरीबन अगर मीर तकी मीर का कोई भी शेर गज़ल के तशरीह के लिए आता है तो उसमें ये लाइनें आपने ज़रूर लिखनी है। ये देखिए, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन और सादगी पाई जाती है, ये हर शेर की तशरीह से पहले लिखा जाना ज़रूरी है। चलें जी, अब हम आगाज़ करते हैं अपना जो नोट्स की तशरीह है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, नुमाइश सुराब की सी है। तशरीह तलब शेर में शायद दुनिया की बेसबाती और ज़िंदगी की नापायदारी के बारे में कहता है कि इंसानी ज़िंदगी पानी के बुलबुले की मानित है। जिस तरह पानी का बुलबुला लम्हा भर के लिए सतह आब पर नमूदार होता है और फिर फ़ौरन फूट जाता है, इसी तरह इंसानी ज़िंदगी भी नापायदार है। हम कुछ नहीं कह सकते कि कब हमारा ताल्लुक़ इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। जो सांस अंदर गया है वो बाहर आता भी है या नहीं। क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। शेर की खूबसूरती ये है कि इसमें दोनों मिसरों को बराबर लिखा जाए। अब देखें, ये यहाँ से इतना गैप छोड़ के ये इधर कर दिया गया तो वो अच्छा नहीं लग रहा। ये का को आप यहाँ तक इसके नीचे बिल्कुल लेकर आएँ ताकि ये इक्वल आए। और फिर ये शेर का साइन भी लगाना होता है आपने। दुनिया बेहद रंगीन और पुरकशिश है। इंसान का दुनिया में आने का मकसद तो अल्लाह ताला की इबादत करके उसे राज़ी करना है, लेकिन दुनिया में आने के बाद इंसान दुनिया की चमक दमक में खो जाता है। वो दुनिया का ही होकर रह जाता है। वो दुनिया की होकर रह जाता है और लिखिए यहाँ वो काट दें, और दुनिया की ज़िंदगी को असल ज़िंदगी समझने लगता है। वो समझता है कि मैं हमेशा इस दुनिया में रहूँगा, जैसा कि फ़िरऔन और नमरूद ने भी सोचा था। वो भूल जाता है कि दुनिया तो एक धोखा है। ज़ाहिर में तो दुनिया बहुत दिलकश और पायदार
نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں یہ بدصورت اور ناپائیدار ہے۔ شاعر ہمیں اسی خواب غفلت سے جگانا چاہتا ہے۔ گویا شاعر کہتا ہے یا کہنا چاہتا ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں بھی شعر کا سائن ضرور لگائیے گا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، اور اگلے شعر کی تشریح دیکھیے کیسے کرنی ہے۔ پھر آپ نے وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر والی لائنیں یہ والی جو ہیں یہ ضرور آپ نے لکھنی ہے، دوسرے شعر کی تشریح کرتے ہوئے بھی پھر تشریح کرنی ہے۔ نازک اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اپنے محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے محبوب کے ہونٹ گلاب کی پتی کی مانند ہیں، جس طرح کی سرخی اور نرمی تازگی گلاب کی پتی میں ہے، بالکل ویسے ہی میرے محبوب کے ہونٹ بھی ہیں۔ فلک تو ہی بتا دے کہ حسن و خوبی میں زیادہ تر ہے تیرا چاند یا ہمارا چاند، یعنی یہ بھی ایکول آنا چاہیے، چاند کو یہاں تک لکھنا ہے آپ نے، اور شعر کا سائن بھی لگانا ہے۔ انسان کو جب کسی سے والہانہ محبت ہو جاتی ہے تو وہ ہر وقت محبوب کے حسن و جمال میں کھویا رہتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ خوبصورت قرار دیتا ہے۔ کبھی محبوب کے چہرے کو چاند، زلفوں کو تاریک رات، دانتوں کو موتی اور بھووں کو تلوار، اور کبھی قد کا سر کا درخت قرار دیتا ہے۔ کچھ یہی حال شاعر کا بھی ہے۔ شاعر اپنے محبوب کے ہونٹوں کا دیوانہ ہے اور انہیں پھول کی پنکھڑی قرار دیتا ہے۔ تیرے رخسار و گیسو کو بتا تشبیہ دوں کیوں کر، نہ ہے لالا میں رنگ ایسا، نہ ہے لالا میں رنگ ایسا، نہ ہے سنبل میں بو ایسی۔ یہ بچوں اس کا مطلب رخسار چیکس کو کہتے ہیں، یعنی آپ کے اور گیسو کہتے ہیں اس کو زلفوں کو یعنی بالوں کو، اور سنبل اور لالا یہ پھولوں کے نام ہیں۔ شعر نمبر 3، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر، اب یہاں پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ تشریح طلب شعر میں میر تقی میر دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب میر تقی میر لکھا جائے گا تو پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم دل کی آنکھوں سے دنیا کی حقیقت پر غور و غوض کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا کی حقیقت ایک خواب کی مانند ہے۔ جس طرح خواب کا حقیقت اور اصل زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی طرح یہ دنیا بھی اصل اور حقیقی زندگی نہیں ہے۔ رہنا تم نے یہاں مدام نہیں، دل لگانے کا یہ مقام نہیں۔ دنیا ایک ناپائیدار جگہ ہے جس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ انسانی آنکھ اس کی ظاہری خوبصورتی سے دھوکہ کھا جاتی ہے، تاہم ظاہری آنکھ سے اس دنیا کی پوشیدہ حقیقت کو جان نہیں سکتے۔ اس لیے شاعر ہمیں دنیا کو ظاہری آنکھ کی بجائے دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ دراصل قلبی آنکھ یعنی دل کی آنکھ یہ استعداد رکھتی ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت کو جان سکے، لہٰذا انسان کو دنیا کی حقیقت کو پہچانتے ہوئے بصیرت سے کام یعنی سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ انسان کو اس فانی دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، آزمائش گاہ ہے، چنانچہ انسان کو دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ گویا شاعر کہنا چاہتا ہے، نہ تو زمیں کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ شعر نمبر 4، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ بچے دو مصروں کے درمیان میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ کوما نہیں آتا، یہ پرنٹنگ میں غلطی ہے تو یہ آپ لوگوں نے نہیں لگانا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر عشق و محبت میں اپنی بے چینی اور بے قراری کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اپنا حال دل سنانے کے لیے بے خودی کے عالم میں بار بار محبوب کے دروازے پر چلا جاتا ہوں۔ وائے دیوانگی، گویا شاعر کی حالت اس طرح ہے، یعنی یہ حالت ہے کہہ کے آپ لکھ کر پھر لکھ سکتے ہو اس کا شعر کا سائن لگا کے۔ وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا۔ جب انسان کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ بار بار اپنے محبوب سے ملاقات کرے، اس کا دیدار کرے، اس سے گفتگو کرے اور اپنا حال دل محبوب کے سامنے بیان کرے۔
وہ بار بار اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن وہ جب بھی اپنے محبوب کے سامنے جاتا ہے تو شرم و حیا آڑے آ جاتی ہے اور وہ ہر بار ناکام و نامراد واپس لوٹ آتا ہے، ناکام و نامراد واپس لوٹ آتا ہے۔ جی بچوں، اگلے پیج پر آئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اس کی بے قراری اور اضطراب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس پر وارفتگی کا عالم چھا جاتا ہے۔ عاشق اس اضطرابی کیفیت میں بار بار محبوب کے در کے چکر لگاتا ہے، لیکن محبوب کی سخت مزاجی اور بے توجہی کی بنا پر بغیر ملاقات کے واپس لوٹ آتا ہے۔ یہ مجھ سے کس طرح کی ضد دل برباد کرتا ہے، میں جس کو بھولنا چاہوں اسی کو یاد کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، شعر نمبر 5۔ میں جو بولا کہا یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر یا میر تقی میر لکھ سکتے ہیں۔ میر تقی میر یا صرف میر کہتے ہیں، اپنے محبوب کی بے رخی اور بے اعتنائی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب میرے محبوب نے میری آواز سنی تو اس نے بڑی بے رخی کا مظاہرہ کیا، اس نے مجھے اپنے سامنے دیکھنا تو درکنار میری آواز سننا بھی پسند نہ کیا اور مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ شاعر کا عشق ایک یک طرفہ ہے۔ شاعر تو اپنے محبوب کے عشق میں بے قرار ہے اور تڑپ رہا ہے، لیکن محبوب مسلسل بے وفائی اور بے توجہی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کی بے رخی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے عاشق کی آواز سننا بھی پسند نہیں کرتا، اور اگر عاشق کی آواز محبوب کے کانوں میں پہنچ جائے تو وہ اپنے عاشق کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ محبوب بڑا پتھر دل ہے، عشق و محبت کی کوئی بھی بات اس کے دل کو موم نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد اگلا شعر، شعر نمبر 6 ہے، آتش غم میں دل بھنا شاعر دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ تشریح طلب شعر میں میر عشق و محبت میں اپنے غم کی شدت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے عشق کی آگ میں تڑپ رہا ہوں۔ آگ کی شدت اس قدر ہے کہ میرا دل جل گیا ہے اور اس سے کباب کے بھننے کی بو آ رہی ہے۔ انسانی جسم میں دل کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ دل انسانی جذبات و احساسات سے لبریز ہوتا ہے۔ عشق کا تعلق دل سے بہت گہرا ہے۔ جوں جوں عشق کی آگ بڑھتی جاتی ہے، دل کی بے قراری بھی بڑھتی جاتی ہے۔ عاشق نے اس بات کا اظہار اپنے اس شعر میں کیا ہے۔ شاعر نے اپنے دل کو کباب سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر جس قدر اپنے محبوب سے قرب چاہتا ہے، محبوب اتنا ہی بے وفائی کا مظاہرہ کرتا ہے، جس سے عاشق کے دل میں محبت کی آگ مزید بھڑک اٹھتی ہے۔ شاعر اپنے غم کی شدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طرح کباب سے جلنے کی بو آتی ہے، اسی طرح میرے دل سے بھی عشق کی آگ میں جلنے کی بو آ رہی ہے۔ گویا شاعر کہنا چاہتا ہے، یعنی شاعر کی کیفیت اس طرح کی ہے، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ بقول شاعر بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہاں پہ شعر کا سائن بھی لگانا ہے آپ نے۔ اس کے بعد اگلے شعر پر آ جائیں، اگلے پیج پر، شعر نمبر 7، آخری شعر ہے اس غزل کا، میر انی باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اپنے محبوب کی خوبصورت اور مدہوش آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے محبوب کی اد کھلی آنکھوں کی مستی شراب کی مستی کی طرح ہے۔ گویا شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، ان کی آنکھیں یہ کہتی پھرتی ہیں لوگ ناحق شراب پیتے ہیں۔ آنکھیں انسانی جسم میں اہم مقام رکھتی ہیں، یہ انسانی احساسات و جذبات کے اظہار کا ذریعہ ہیں۔ آنکھوں سے ہم اپنی خوشی اور غمی کا اظہار کرتے ہیں، آنکھوں سے ہی ہمیں اپنی خوشی ظاہر کرتے ہیں۔ آنکھوں کے تیر کبھی خطا نہیں جاتے۔ محبوب کی آنکھیں عاشق کے دل پر جادوئی اثر کرتی ہیں۔ عاشق اپنے محبوب کی آنکھیں دیکھ کر دیوانگی میں پاگل ہو جاتا ہے۔ محبوب کی مستی بھری آنکھیں دیکھ کر عاشق خود بھی مست ہو جاتا ہے۔ کچھ یہی حال شاعر کا بھی ہے۔ ساقی کو یہ گلہ ہے کہ بکتی نہیں شراب، ایک تیرا نام ہے کہ ہوش میں آنے نہیں دیتا۔ جی بچوں، ہم نے یہ تمام اشعار کی تشریح کی۔ اب آپ نے یہ ایک چیز نوٹ کی کہ کسی بھی شعر کی تشریح میں محبوب کا ذکر ہوا، لیکن محبوب کا مذکر یا مؤنث ہونا ظاہر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے، اگر آپ نے محبوب کا مذکر یا اس کا مؤنث ہونا ظاہر کرتے ہو
تو اس کے نمبر کٹیں گے، یعنی اس کا صرف مذکر ہونا ہی ظاہر کرنا ہے، مذکر ہی اسے بولا جائے گا محبوب کو. تو اگر آپ لوگ اس کو مؤنث ظاہر کرتے ہو تو وہ پھر اس کے نمبر کٹتے ہیں. جی بچوں، تشریح کے بعد اب میں اور مزید ابھی کچھ نہیں، ایکسرسائز کی باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں کرواؤں گی. ابھی آپ کے لیے تشریح یاد کرنا اور پڑھنا اور سمجھنا بہت مشکل ہے. میں نے پڑھ کر آپ کو سمجھا دی ہے، لکھنے کا پیٹرن بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے کاپی پر کس طرح کرنا ہے. تو آپ 2 اشعار کی تشریح یاد کر کے تو اس کو اس پیٹرن پہ کاپی پر لکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ. وش یو گڈ لک.